अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नबील अंजुम ऑफिशियल। मैं आपसे बात करूंगा आज इल्म और अहले इल्म के बारे में। याद रखिएगा, जब किसी कौम, जब किसी माशरे से इल्म उठ जाता है तो वो कौम तंजरी की तरफ चली जाती है, और जब किसी कौम के अंदर अहले इल्म की कदर ख़त्म हो जाती है तो वो कौम तबाह बर्बाद हो के रह जाती हैं, क्योंकि इल्म और अहले इल्म की कदर बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा, जो अहले इल्म आदमी होता है उससे नफ़रत करना, उससे कुदूरत रखना, उसका बुग़्ज़ और हसद रखना, ये कुफ़र है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अहले इल्म जो होता है, जो आलम आदमी होता है, वो एक नेमत होता है, वो रब की एक नेमत होता है। और रब की नेमत का नाशुक्रिया, रब की नेमत का जो है ना, उसका नाशुक्री करना या उसका बुरा ख्याल करना, उसकी रहमत को बुरा भला कहना एक नाशुक्री के ज़ुमरे में अंदर आता है। तो आलम जो क्या होता है, आलम दाढ़ी वाला नहीं होता है ना। आलम की ये डेफिनेशन कि वो जुब्बा पहने, वो पगड़ी पहने, नहीं। आलम एक पढ़े लिखे को कहते हैं। और आलम की डेफिनेशन क्या है कि इल्म वो सिफ्त है, वो इल्म की सिफ्त को अपने अंदर लाए और वो जाहिल से एक आलम, एक पढ़ा लिखा शख्स बन जाए। और आलम के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ आलम के लिए ये शर्त है कि आलम तस्वीर के दोनों रुख को पेश करे, यानी कि वो तस्वीर का दोनों, वो एक हिस्सा पेश करे तो दूसरा भी करे, यानी कि वो हक और सच दोनों को पेश करे। जैसे कि अगर मैं कुरान की रूह से मिसाल दूँ तो कहा गया है आयत के अंदर कि नबी बशर है। अगर एक आलम सिर्फ नबी को बशर की हद तक देखता है, दूसरी आयत नहीं पढ़ता कि नबी नूर भी है, मनीर भी है, सिराजुल मुनीर है, नबी सिर्फ बशर नहीं है, तो अगर वो इस आयत को दानिस्ता छोड़ देता है तो वो सबसे बड़ी बदनियती कर रहा है। इसका मतलब वो आलम नहीं हो, तस्वीर का एक रूप पेश कर रहा है। और अगर सिर्फ बशर की नबी को नूर और मनीर ही पेश कर रहा है और बशर वाली आयत को रिजेक्ट कर रहा है, तो वो भी एक आलम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर के दोनों रूप, यानी पता चला कि ये तस्वीर का दोनों रूप पेश होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह कोई हक सच की बात अगर आ गई है, कोई तारीख की ऐसी बात आ गई है, तो उसे एक रूप को ना पेश करे जिससे एक तबका खुश हो, दूसरा ना हो। दूसरे के लिए जब उसको हकीकत वाज़ह हो तो उसका आपके दिल के अंदर बुरा ख्याल आ जाए, ये कैसी बात कर रहा है। तो वो दोनों रूप को पेश करना बहुत ज़रूरी है, और यही अहले इल्म और आलम की डेफिनेशन है। दूसरी चीज़ ये कि वो हक बयान करने वाला हो, वो अपने ज़मीर को, वो अपने अल्फाज को, वो अपने कलम को महज ज़र की वजह से, महज जो है ना किसी के डर और खौफ की वजह से वो बेचने वाला ना हो, बल्कि वो आलम के लिए ये कहा गया कि वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपने ज़मीर का सौदा ना करे, वो हक और सच को बयान करे, फिर जाके उसका पता चलता है कि ये वाकई आलम है। तीसरी चीज़ ये कि हमेशा सच बोलने वाला हो, ये बड़ी चीज़ है। अब जब इंसान आलम तस्वीर के दोनों रूप पेश करेगा तो वही बात है, फिर जाके वो हक बयान करेगा, और जब वो हक बयान करेगा इसका मतलब वो सच बयान कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो तस्वीर के दोनों रूप को नहीं पेश कर रहा, अगर वो हक नहीं बयान कर रहा, और अगर वो सच नहीं बोल रहा, इसका मतलब वो आलम नहीं है, वो एक जाहिल है, वो उजट है, वो माशरा तबाह कर रहा है, वो कौम तबाह कर रहा है आपकी, वो आने वाली नस्ल को तबाह कर रहा है, वो गलत जो है ना आपको गाइडलाइन कर रहे हैं, वो आपकी तालीम, वो आपकी तरबियत को गलत जो है ना पेश कर रहा है, जिससे आपकी आने वाली नस्ल के लिए नुकसानदेह होगा। और यही बात है, जब भी किसी ने कलम उठाया या जब भी किसी ने अल्फाज जो है ना लोगों को अपने बारे में बताया, तो आने वाली नस्लों ने उसको अपना आइडियल बनाया। अब जब आइडियल बना लिया तो अगर वो इन 3 चीज़ों पर अमल नहीं कर रहे हैं और ऐसे लोग तारीख के अंदर आए हैं, यूँ करके ये फ़िरके कैसे बने, ये तज़ात और फ़ज़ात, ये सारी चीज़ें थी, ये कैसे बनी जब किसी शख्स ने इन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं किया। आज कितने जनाब अल्लाह, अगर कुरान को एक तरीके से दोनों रुख से कुरान को पेश किया जाए तो सारे फ़िरके, सारी चीज़ें ये ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन क्या फ़र्क है कि हम एक रुख को पेश करते हैं, दूसरे रुख को पेश नहीं करते हैं। इसी तरह जब ज़ालिम को ज़ालिम कहा जाएगा, जाबर को जाबर कहा जाएगा, तो फिर जाके उसका एक आलम का पता चलेगा कि वाकई ये आलम है। तो फिर आलम क्या है कि इल्म, मैंने कहा अहले इल्म और जो है ना आलम, इन दोनों की कदर बहुत ज़रूरी है। जब इल्म ही नहीं है, इल्म जब कौमों से ख़त्म हो जाएगा, फिर आलम कहाँ से पैदा होंगे। तो आलम अगर ज़िंदा है तो वो कहीं ना कहीं इल्म का दिया जो है ना वो चलाता रहेगा, वो कहीं ना कहीं रोशनी देता रहेगा। और एक नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, तो 1-2 से ये जो है ना ये फैज़ फैलता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा। तो फिर वो कौम मतानत और रिफ़त पर पहुँचती है। वो कौम जो है ना अपने आप को
جو مسند رفت تک پہنچاتی ہے اور وہ قوم پھر بیک وارڈ سے آپ وارڈ تک کی طرف پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں میں آپ کو بتانا مخصوص سمجھتا تھا کہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے شخص ہیں تو آپ کے لیے 3 چیزوں کو آنا ضروری ہے کہ آپ بغیر تحقیق بغیر دلائل کے کسی چیز کو آگے نہ بھیجیں۔ یہ آج کیوں سوشل میڈیا پہ تباہیاں ہیں، آج کیوں ہر طرف جو ہے نا ہر کوئی عالم ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ 3 چیزوں کو نہیں جو ہے نا اپنا رہا۔ ان سے پہلی چیز یہی ہے کہ تصویر کے دونوں رخ کو پیش کیا جائے۔ ایک حصہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اسٹیٹمنٹ کسی کے خلاف غلط آ رہی ہے، اس کو پورا تحقیق کریں کہ آیا یہ جو بات ہے یہ غلط ہے یا یہ بات صحیح ہے جو کی جا رہی ہیں۔ جب بغیر تحقیق کی چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے، جب بغیر تحقیق کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر تباہیاں آتی ہیں، پھر وہاں پر فساد جھگڑے آتے ہیں، اور وہ قوم کی جو بنیادیں ہیں نا وہ ہل جاتی ہیں، اور وہ قوم جو ہے نا وہ بس پھر دیکھا دیکھی والی قوم بن جاتی ہیں، اور دیکھا دیکھی والی قوم غلام قوم ہوتی ہیں، دیکھا دیکھی والی قوم ذہنی طور پر جو ہے نا وہ ایک اجڑ قوم ہوتی ہیں، اور ایسی قوم پھر کچھ وقت کے بعد وہ جو ہے نا وہ تباہی اور بربادی کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ آپ جب بھی بات کریں تصویر کے دونوں رخ کو پیش کریں۔ صرف آپ خود کو پروو کرنے کے لیے، صرف آپ جو ہے نا خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ میں ایک رخ کو پیش کروں، نہیں، آپ نے دونوں سائڈ کو دیکھنا ہے، پھر ہمیشہ حق بات کرنی ہے۔ ہمیشہ حق بات جب آپ کہیں گے تو آپ جو ہے نا ایک آپ کے ساتھ چاہے عوام ہو یا نہ ہو، 1-2 جو ہے نا آپ کے پاس وہی آپ کے ملینز کے برابر ہیں، وہی آپ کے بلینز کے برابر ہیں، وہ سچ بات کہنے والے بنے۔ تو اپنے مقصد کی طرف جب یہ جائیں تو یہ 3 چیزیں جب آپ کے اندر ہوں گی، اور اگر آپ کو اپنے مقصد کے اندر موت آ جاتی ہے تو یہ پھر آپ کے لیے شہادت ہے، کیونکہ ایک کامیاب مقصد کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے اگر انسان کی موت آ جائے تو 500-600 سال پہلے ایک انقلابی نے کہا تھا کہ مجھے ٹینشن نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے ٹینشن یہ نہیں ہے کہ میں تختہ دار پہ چڑھ جاؤں گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں حق کے ساتھ ہوں، میں سچ کے ساتھ ہوں، اور میرا مقصد اچھا ہے، میرا نظریہ اچھا ہے، اور اگر مجھے موت بھی آ گئی تو کوئی یہ شخص مت سمجھے گا کہ میں نے اپنے مقصد کو نہیں پایا اور اپنے وین کو نہیں پایا، افسوس یہ شخص چلا گیا، نہیں، بلکہ میری نیت اچھی ہے، میرا مقصد اچھا ہے، اور میں اگر مر بھی گیا تو میں عام موت نہیں مروں گا بلکہ شہادت کی موت مروں گا۔ تو پتہ چلا کہ جب آپ کا وین، آپ کی سوچ، آپ کا جو نا ارادے یہ ایک متانت یعنی مضبوطی اور پختگی والے ہوتے ہیں، اور آپ کی سوچ ایک رفت والی ہوتی ہے، بلندی والی، اور آپ جب ان 3 چیزوں کو پیش کرتے ہیں تو پھر جا کے آپ ایک عالم، ایک پڑھے لکھے شخص کہلاتے ہیں۔ تو پھر کیا بتایا کہ عالم جو خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور فرمایا گیا کہ جو شخص ان 3 کا خیال نہیں رکھتا وہ میری امت کا فرد نہیں ہے، حدیث پاک ہے۔ فرمایا ایک جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، ایک جو ہے بڑوں کا جو احترام نہیں کرتا، اور تیسرا جو ہمارے عالم کو جو ہے نا ٹھیس بن جاتا ہے، یا ہمارے عالم کی قدر نہیں جانتا، یا ہمارے عالم کو بلا وجہ اس کے خلاف بولتا ہے، تو وہ ہماری امت کا فرد نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی نمبر 1 پرسنالٹی کہہ رہی ہیں۔ تو اس کے لیے پھر عالم کیا ہے کہ ہر شخص یہاں پر کیا جو قرآن پڑھنے والے کا وہی خود کو عالم سمجھے گا۔ میں پہلے بتائی داڑھی اور پگڑی اور تسبیح، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط کوئی ڈگری لینے والا عالم نہیں ہے۔ عالم کے لیے میں نے یہ 3 چیزیں بتائی ہیں، باقی بھی اس کے لیے چیزیں جو نا درکار ہے، لیکن یہ 3 چیزیں اگر ہو جائیں تو اسی کی اگر آگے تفصیل بیان کی جائے، حق سچ کی اگر تفصیل بیان کی جائے، وہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ پھر اگر میں اس بار جو ہے نا یہ تصویر کے جو دونوں رخ ہیں، یہ سے جب ایک رخ پیش کیا گیا تھا کتنی تباہیاں آئی، دونوں رخ پیش کر کے کتنے لوگوں جو ہے نا آپس میں جڑے، تو یہ جو ہے نا بہت لینتھی ٹاپک ہو جائے گا۔ تو چلیں یہ بات میں آپ کو یہ مخصوص سمجھتا تھا کہ عالم کیا ہے اور اہل علم کی آج قدر کیوں نہیں ہے، جو ہمارا اصل ٹاپک تھا۔ چونکہ اہل علم اور عالم کی جو ہم بات کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے اہل علم کی بھی آپ کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ علم کیا ہے۔ وہ میں نے بتایا کہ علم کیا ہے، العلم صفت یصیر جاہل بہا عالما، یہ صفتیں جو جاہل کو عالم بناتی ہیں۔ تو جاہل کا تو پتہ چل گیا کہ جو 3 چیزوں کو فالو نہیں کرتا وہ جاہل ہے، جو تصویر کے بغیر تحقیق، بغیر دلائل کے، بغیر وجہ کے اسی چیزیں شیئر کر دیتا ہے، وہ ایک جاہل ہے، وہ حق نہیں بیان کر سکتا، وہ ایک جاہل ہے، وہ جو ہے نا جھوٹ بولتا ہے، تو ایک جاہل انسان ہے، ایک اجڑ انسان ہے۔ تو اس کا الٹ کر لیں تو وہ ایک عالم بن جائے گا۔ تو ڈیفینیشن علم کی کیا ہو گئی کہ ایک صفت ہے جو جاہل کو عالم بنا دیتی ہیں۔ تو پھر چونکہ یہ جاہل اور عالم کا کنسیپٹ بھی دینا ضروری تھا، تو آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف مڑتے ہیں۔ جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ٹاپک کیا ہے، اہل علم، کہ اہل علم کی قدر کیوں نہیں ہے۔
آج جو ہے نا جو سوشل میڈیا پہ جو ڈانسر ہیں، جو مراسی ہیں، جو ہے نا بغیر ایسے کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں، آج وہ لوگ آئیڈیل بنے ہوئے ہیں. آج ان لوگوں کو پروموشن دی جاتی ہیں، اور جہاں پر ایک ماسٹر ڈگری، ایک PhD ڈگری، یا حافظ القرآن، یا کوئی وقت کا مفتی ہو، وقت کا بہت بڑا جو ہے نا علم، مذہبی علم اس کے پاس ہو یا دنیاوی علم ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. گولڈ میڈلس لینے والے کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنا کہ ایک ڈانس کرنے والے کو ہم آج ویلیو دی جاتی ہیں. تو یہی کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا جب اچھے انسانوں کو کوئی ویلیو نہیں دی جائے گی، اور برے لوگ جو ہے نا سوار ہو جائیں گے. اور یہ سب سے برا ترین دور ہوگا، اور اس کے اندر سب سے بڑی غلطی ہماری ہے، یہ ان لوگوں کی نہیں ہے. ان کی صرف 30 یا 40% کریں، 70% کیوں ہماری ہیں. ایک شخص ایک ایسا کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے جو جس سے قوم اور معاشرے کی تباہی ہو رہی ہے، قوم اور معاشرہ جو ہے بربادی کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے اندر شیئر اگر 2 لاکھ 3 لاکھ آ رہے ہیں تو سب سے بڑے بغیرت وہ ہیں جو شیئر کر رہے ہیں. سب سے بڑے جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو اس کو اپنے سٹیٹس بناتے ہیں، پھر ان لوگوں کی ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں. یہ سب سے بڑی بغیرتی ان لوگوں کی ہیں جو ان لوگوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں. دوسری طرف اگر ایک شخص اچھی بات کر رہا ہے، اچھا پیغام دے رہا ہے، اچھے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا بات بتا رہے ہیں، معاشرے حکومت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس کو ہم وہ والی بات نہیں کہ اس کو ہم ڈی موٹیویٹ کر سکیں گے، ڈی گریڈ کر سکیں گے. ہم کبھی بھی اس کو آگے پروموٹ نہیں کریں گے. یہ سب سے بڑی معاشرے کی غلطی ہے جس کی وجہ سے کامیاب معاشرہ نہیں بن رہا. جب کامیاب معاشرہ نہیں بنتا پھر کامیاب قوم نہیں بنتی. جب نسل غلط تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر معاشرہ غلط تیار ہو جاتا ہے. جب معاشرہ غلط تیار ہوتا ہے پھر ایک قوم غلط تیار ہو جاتی ہے. جب قوم ایک غلط ایک جو ہے نا ایک تباہ بربادی کی طرف جب مائل ہو جاتی ہے تو وہ قوم غلام بنا دی جاتی ہیں. پھر جب قوم غلام بنا دی جاتی ہیں اس کو ذہنی غلامی پر ابھارا جاتا ہے. اور جب کوئی قوم ذہنی غلام بن جاتی ہیں تو پھر وہ قوم تباہ برباد ہو جاتی ہیں. آج امت کے اندر 95% امت مسلمہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک معاشرات اچھا تیار نہیں کیا گیا. ایک اچھے انسان کو یا دار پہ چلا دیا گیا، یا جیلوں تک پہنچا دیا گیا، یا مار دیا گیا. یا کوئی اچھا کام کر رہا تھا تو اس کو بلیک میل کر کے اس کو جو ہے نا ایسا ذہنی طور پر ٹارچر کیا. یا کہیں معاشرے کے اندر ایسی کبھی جو ہے نا برائیاں ہوتی ہیں جس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو بالکل اس کی ٹانگیں پیچھے کھینچ دی جاتی ہے. اور ایک جو کنجر کا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، کود رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، ایسی چیزیں جو ہے نا کریٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم کچھ نہیں کہتے. پتہ ہے چھوڑیں. تو جب یہ قوم کے اندر اچھے انسانوں کا منقیتا اور برے لوگوں کو اوپر لیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر تباہی و بربادی آ جاتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ ہمیں خود اس پر توجہ دینی ہوگی کہ ہم خود جو ہے نا علم اور اہل علم لوگوں کی ہم جب قدر کریں گے تو پھر معاشرہ کامیاب تیار ہوگا. ایک واقعہ بتاؤں گا، وقت کافی ہو گیا ہے. خلیفہ ہارون الرشید یہ بہت ہی کمال کا اپنے دور کا یہ بادشاہ گزرا ہے. اس کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے اس کی جو ہے نا اس کے واقعات آپ پڑھے تو بڑا یہ اہل علم بادشاہ تھا. یہ علم والوں کی قدر کرتا تھا. ایسے بادشاہ کہیں گزرے جن کے نام زندہ نہیں ہیں، انہوں نے حکومتیں کی، لیکن کیا تھا وہ علم والے نہیں تھے. بادشاہ کے ساتھ اگر بندہ علم والا بھی ہو اور علم والے سے محبت کرنے والا ہو تو پھر تاریخ کے اندر اس کا نام بڑے اچھے لفظوں کے اندر زندہ رہتا ہے. تو یہ خلیفہ ہارون الرشید تھا. تو اس نے کہا کہ مدرسے کے اندر بچے آج کل بڑے کم آ رہے ہیں. اس دور کے جامعات اور یونیورسٹیز وغیرہ یہ کالج وغیرہ تو کم تھے، نہیں تھے، جبکہ یہ مدرسے کا وہاں پر قرآن، حدیث، فقہ اور یہ ریاضی وغیرہ دوسری چیزیں پڑھائی جاتی تھی. اس نے قاضی کو کہا، قاضی صاحب جو اس دور کا چیف جسٹس ہوا کرتا تھا، کہ کیوں نہیں آج جو ہے نا ہمارے مدرسے کے اندر بہت کم بچے آ رہے ہیں، 3-4 بچے، کوئی کچھ حال نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا، قاضی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں تجھے اگلے سال اس کا جواب دوں گا. اس نے کہا اتنا چھوٹا سا سوال اور اگلے سال اس کا جواب دوں گا؟ کہا جب وقت آئے گا تجھے میں جواب دوں گا. اب 1 سال گزرا، عید کا وقت آیا تو عید گاہ کے اندر سارے لوگ پہنچے، قاضی نہیں آیا. بادشاہ نے کہا کہ قاضی کو جا کے بلا لے آؤ. قاضی نے کہا بادشاہ کو کہو کہ میں اس وقت آؤں گا جب تم میرے گھر آؤ گے، مجھے پالکی کے اندر میں بیٹھوں گا، میری پالکی اٹھا کے عیدگاہ پہنچاؤ گے، پھر میں عید پڑھاؤں گا. سارے وزیر ششتر رہ گئے، پریشان رہ گئے.
یہ کون سی ڈیمانڈ کرتی؟ کوئی پیسوں کی کرتا، کوئی اشرفیاں مجھے دو 2-3 لاکھ اشرفیاں، مجھے کوئی بنگلہ دو، کوئی بڑی جو زمین دو. یہ کون سی بات ہوئی کہ بادشاہ تمہاری پالکی اٹھائے؟ عام بندہ بھی تو اٹھا سکتا ہے، اٹھا کے ہی تو لانا ہے. اس دور کے اندر پالکیوں ہوا کرتی تھی، ایک ڈولی نماز، جو جس طرح ہم دلہوں کو بٹھا کے لاتے ہیں، اس طرح اس دور کے اندر پالکی ہوا کرتی تھی. تو ویور، میں جو بات آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، بڑی قابل غور توجہ سے اس کو سنیے گا. تو جب بادشاہ نے کہا چلے چلتے، بادشاہ گیا، اس نے جناب اس کو کندھوں پہ اٹھایا، اس کی پالکی کو، اس کو عیدگاہ لایا، عیدگاہ لا کے اس کو نماز پڑھائی. تو اس نے کہا میں چلتا ہوں. جب چلا تو اگلے 1 ماہ کے بعد بادشاہ نے قاضی کو ہاتھ لکھا کہ مدرسے کے اندر اتنے بچے آ گئے ہیں کہ جو وزیروں کے بچے کرسیوں پہ بیٹھتے تھے وہ بھی چٹائیوں پہ آ گئے ہیں. یعنی کہ اتنی جگہ کمروں میں آ گئی ہے کہ اب کمرے نہیں مل رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا بچوں کو وہاں پر جناب رکھیں، اتنی تعداد بڑھ گئی ہیں. تو بادشاہ نے قاضی پھر بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے کہا آج جواب مل گیا ہے، وہ پچھلے سال والا جواب مل گیا ہے. تم نے کہا تھا کہ آج بچے مدرسے کے اندر کیوں نہیں آ رہے ہیں، علم کی قدر کیوں نہیں رہی؟ اس نے کہا علم کی قدر اس وجہ سے نہیں رہی ہے کہ جب بادشاہ، جب عمرہ، جب یہ لوگ مراسیوں کو، ڈانسروں کو، جناب والا ناچنے والوں کو، غلط چیزیں کریٹ کرنے والوں کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہاں پر پھر علم کا رجحان کم ہو جاتا ہے. آج تو نے وقت کے قاضی کو، وقت کے مفتی کو، وقت کا وہ عالم بھی تھا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے. اور جب تو نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے عیدگاہ لے کے آیا ہے، تو جب وقت کے بادشاہ نے مجھے اتنی عزت و تکریم دی نا، تو پھر آج دیکھ کے آج علم کی عزت و تکریم کتنی بڑی، اس وجہ سے تمہارے یہاں بچے آئے ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پھر بادشاہ نے اندازہ لگایا واقعی اہل علم اور عالم کی قدر کا ہونا بہت ضروری ہے. جب علم اور عالم کی قدر ہوگی تو پھر جا کے لوگ علم کی طرف مائل ہوں گے. آج ہماری ریڈنگ گروتھ بہت کم ہے. آج ہمارے لٹریچر کے اندر بہت جو ہے نا جناب والا لوگ جو ہے نا، جب کوئی NTSPSC کے لیے رج کی تیاری کرے گا، سینکڑوں کتابیں پڑھے گا، لیکن جو ہی جاب لگے گی اس نے کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا. ایک اسٹوڈنٹ جناب والا 4 سال 6 سال جو ڈگری کرتا ہے، 44 سے 50 کورس پڑھے گا، اس کے بعد وہ کبھی اپنے نوٹ تک نہیں کھولتا ہے. ایک طالب علم 7 سے 8 کورس کلاس کے اندر پڑھتا ہے، جو ہی فارغ ہوتا ہے کوئی جناب والا کورس کر لیتا ہے یا کوئی گورنمنٹ جاب پولیس یا فوج کے اندر، تو کبھی بھی وہ اپنی کتاب، وہ یہ نہیں کہتا یار اردو کی کتاب کھولوں کوئی وہاں سے افسانہ پا لوں. تو وجہ کیا ہے کہ اہل علم کی جب قدر و توقیر ہوتی ہیں، جب بادشاہ، جب عمرہ لوگ مراسیوں کو، ہیرو ہیروئن جو ہے نا، یہ جو نا ٹک ٹاکر، یہ جتنے بھی جو ہے نا یہ اسٹوبر ٹائپ جو معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، جب ان لوگوں کو ہیرو قرار دیا جاتا ہے، جب کنجروں کو، ناچنے والوں کو، ہیروئن کو ستارہ امتیاز دیا جاتا ہے، جی ہمارے سال کا جو 14 اگست کا دن آتا ہے، تو وہاں پر ایک عالم دین، ایک بڑے مفتی، ایک بڑے جو جناب والا PhD پڑھے ہوئے گولڈ میڈل لینے والا بچہ، ایک جناب معاشرے کے لیے سوچ اچھا وار کرنے والا، اس کو ہم کوئی بھی اچھا انعام نہیں دیتے ہیں. اور دوسری طرف ایک ناچنے والی جو ڈراموں کے اندر ہوتی ہے، جو کسی اسٹیج شو کے اندر ہوتی ہے، یا کوئی ٹک ٹاکر ہوتی ہے، وہ ہماری قوم کا ایک فخر بنا ہوا ہوتا ہے. کیا ہے کہ قدر کدھر چلی گئی؟ وہ دوسری طرف. اور جو اہل علم تھے، جو پڑھے لکھے معاشرے کے اندر لوگ تھے، ان کی ویلیو کم ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ہم تنزلی کی طرف ہیں، آج ہم بربادی کی طرف ہیں. تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اب شرط جو میں بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو تبدیل کرے. میں بھی اپنے آپ کو تبدیل کروں، آپ لوگ بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں. آئیے اہل علم لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اہل علم لوگوں کی صحبت میں رہیں، اپنے لٹریچر کو پڑھیں، اپنے ماضی کو پڑھیں، اپنے اسلاف کو پڑھیں، اپنے آئمہ کو پڑھیں، ان لوگوں کو پڑھیں. اور جو یہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ غلط چیزیں جو پھیلاتے ہیں، جو یہ گندے لوگ ہیں، ٹک ٹاکر لوگ ہیں، ڈانسر لوگ ہیں، جو ہے نا یہ قوم معاشرے کے اندر جو تباہیاں کرنے والے لوگ ہیں، آئیے ان کا پیچھا ہم چھوڑیں. جب ان لوگوں کو ہم نے دیکھنا کم کر دیں گے، یہ خود بہت ویڈیو کا ہم اپنی بنانا شروع کر دیں گے. خود جو ہے نا لوگوں کے ایسی باتیں جو ہے نا، یاد پرینک کے نام پہ سب سے بڑا لوگوں کو تذلیل کیا جاتا ہے. جی میں پرینک آ رہا تھا آپ کے ساتھ، اچھی فیملیوں کو وہاں پر ذلیل کیا جاتا ہے، پارکوں کے اندر لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ مراسی، یہ بونڈے باڑیاں کرنے والے لوگ، یعنی کہ وہ عجیب و غریب حرکات کرنے والے لوگ اوپر آ گئے ہیں اور اہل علم نیچے چلا گیا. اور جب اہل علم اور علم نیچے چلا جاتا ہے اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اس قوم میں خمیت اٹھ جاتی ہے. جب قوم میں خمیت اٹھ جاتی ہے تو قوم کے مرد کے اندر خمیت اٹھ گئی
عورت کے اندر حمیت اٹھ گئی، عورت کے اندر حمیت اٹھ گئی، معاشرے میں حمیت اٹھ گئی، نسل میں حمیت اٹھ گئی، جب نسل میں حمیت اٹھ گئی پھر قوم میں حمیت اٹھ گئی، جب قوم میں حمیت اٹھ گئی تو حمیت جی نہیں ہے تو وہ بزدلی کی طرف مال دیا کرتی ہے، اور جب قوم بزدل بن جاتی ہیں اسے غلام بنا دیا جاتا ہے، جب قوم غلام بن جاتی ہیں اسے ذہنی غلام بنا دیا جاتا ہے، جب قوم ذہنی غلام بن جاتی ہیں پھر وہ قوم تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے اہل علم اور علم کرنے والوں کی قدر کریں اور علم اپنے اندر سرایت کریں۔ تھینک یو۔